अब दूसरी तकरीर मोहतरम मौलाना एम नासिर अहमद साहिब, मुबल्लिग इंचार्ज केरला। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बिन फ़ख़्रूह बरकतिन फ़ी कलामी हाज़ा वजअल अफ़इदतम मिनन नासि तहवी इलैहि। सदर मुहतरम और हाज़रीन जलसा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाकसार की तकरीर का उन्वान है सदाकत हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम जमाअती तरक़ियात की रोशनी में। जिस आयत कुरानी की खाकसार ने तिलावत की है उसका तर्जुमा ये है, वो खुदा ही है जिसने अपने रसूल को हिदायत के साथ और सच्चा दीन देकर भेजा है ताकि उसको तमाम दीनों पर गालिब करे, ख्वाह मुशरिक कितना ही नापसंद करें। इस आयत कुरानी में जिस आलमगीर गलबा इस्लाम की तरफ इशारा है, इस ताल्लुक में सुलह उम्मत ने फरमाया है कि ये आलमगीर गलबा मसीह मौत के ज़माने में होगा। चुनांचे तफसीर इब्न जरीर में लिखा है हाजा इंद खुरूज अल महदी कि इस आयत में मज़कूर अलबैइस्लाम महदी के ज़माने में होगा। तफसीर जामिल बयान जिल्द 29 में तहरीर है वज़ालिक इंद खुरूज नुज़ूल ईसा बिन मरियम कि यह गलबा मसीह बिन मरियम के नुज़ूल पर होगा। इस आयत करीमा की तशरीह करते हुए हज़रत अक़दस मसीह मौद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये आयत जिस्मानी और सियासत मुल्की के तौर पर हजरत मसीह के हक में पेश गोई है और जिस गलबा कामिला दीन इस्लाम का वायदा दिया गया है वो गलबा मसीह के जरिया से ज़ुहूर में आएगा। फरमाते हैं खुदा वो खुदा है जिसने अपने रसूल को एक कामिल हिदायत और सच्चे दीन के साथ भेजा ता उसको हर एक किस्म के दीन पर गालिब कर दे, यानी एक आलमगीर गलबा उसको अता करे। और चूंकि वह आलमगीर गलबा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ज़ुहूर में नहीं आया और मुमकिन नहीं कि खुदा की पेशगोई में कुछ तखल्लुफ़ हो, इसलिए इस आयत की निस्बत उन सब मुतक़द्दिमीन का इत्तिफ़ाक़ है जो हमसे पहले गुजर चुके हैं कि यह आलमगीर गलबा मसीह मौत के वक्त में ज़ुहूर में आएगा। आप एक जगह फरमाते हैं तख़मीनन अरसा 20 साल का गुजरा है कि मुझको इस कुरानी आयत का इल्हाम हुआ था और वो ये है हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून। और मुझको इस इल्हाम के ये मायने समझाए गए थे कि मैं खुदा ताला की तरफ से इसलिए भेजा गया हूँ कि ता मेरे हाथ से खुदा ताला इस्लाम को तमाम दीनों पर गालिब करे। जिस कदर औलिया और अब्दाल मुझसे पहले गुजर गए हैं, किसी ने इनमें से अपनी तईन इस पेशगोई का मिस्ताक नहीं ठहराया और न यह दावा किया कि इस आयत मज़कूरा बाला का मुझको अपने हक में इल्हाम हुआ है। लेकिन जब मेरा वक्त आया तो मुझको यह इल्हाम हुआ और मुझको बतलाया गया कि इस आयत का मिस्दाक तू है और तेरे ही हाथ से और तेरे ही ज़माने में दीन इस्लाम की फ़ौक़ियत दूसरे दीनों पर साबित होगी। हाज़रीन इकराम, 23 मार्च सन 1889 का दिन इस्लाम की तारीख़ में एक सुनहरी तारीख़ साज दिन है। यही वो मुबारक दिन है जिस रोज़ दौरे आखिर में अहियाए इस्लाम की आसमानी तहरीक का दुनिया में बाकायदा आगाज़ हुआ और इस्लाम की हकीकी अलम्बरदार और फिदाई जमात अहमदिया का संग बुनियाद रखा गया। यह दरअसल इब्तिदा थी उस रूहानी आलमगीर इनकलाब की
جو ازل سے اللہ تعالیٰ کی غالب تقدیر کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ غالب تقدیر دن بدن روشن تر اور کل عالم پر محیط ہوتی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور عاشق صادق بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام محمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کو احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی ترقی، عالمگیر غلبہ، عزت اور شوکت کے تعلق سے جو بشارتیں عطا فرمائی ہیں وہ ایک ایک کر کے پوری ہو رہی ہیں اور مومنین کے دلوں کو یقین محکم عطا کر رہی ہیں کہ اسلام کا عالمگیر غلبہ احمدیت کے ذریعے سے ہی مقدر ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت بلکہ ساری طاقتیں مل کر بھی احمدیت کی اس ترقی کے راستے میں کوئی روک پیدا نہیں کر سکتی۔ چنانچہ اپنے مشن کی ترقیات کے بارے میں آپ فرماتے ہیں، دیکھو وہ زمانہ چلا آتا ہے بلکہ قریب ہے کہ خدا اس سلسلے کی دنیا میں بڑی قبولیت پھیلائے گا اور یہ سلسلہ مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب میں پھیلے گا اور دنیا میں اسلام سے مراد یہی سلسلہ ہوگا۔ یہ باتیں انسان کی باتیں نہیں، یہ اس خدا کی وحی ہے جس کے آگے کوئی بات انہونی نہیں۔ آپ مزید فرماتے ہیں، خدا تعالی نے مجھے بار بار خبر دی ہے کہ وہ مجھے بہت عظمت دے گا اور میری محبت دلوں میں بٹھا دے گا اور میرے سلسلہ کو تمام دنیا میں پھیلائے گا اور سب فرقوں پر میرے فرقہ کو غالب کرے گا اور میرے فرقہ کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کے روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے اور ہر ایک قوم اس چشمہ سے پانی پیے گی اور یہ سلسلہ زور سے بڑھے گا اور پھولے گا یہاں تک کہ زمین پر محیط ہو جاوے گا۔ بہت سی روکیں پیدا ہوں گی اور ابتلا آئیں گے مگر خدا سب کو درمیان سے اٹھا دے گا اور اپنے وعدہ کو پورا کرے گا۔ اور خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے برکت پہ برکت دوں گا یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ سو اے سننے والو، ان باتوں کو یاد رکھو اور ان پیش خبریوں کو اپنے صندوقوں میں محفوظ رکھ لو کہ یہ خدا کا کلام ہے جو ایک دن پورا ہوگا۔ سامعین حضرات، جس وقت حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود علیہ السلام نے جماعت احمدیہ کا قیام فرمایا، اس وقت ابتداءً آپ بالکل اکیلے تھے، کوئی مددگار دنیاوی یا ہمنوا نہ تھا، بلکہ جس خدا نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا تھا وہ آپ کے ساتھ تھا اور اس کی تائید و نصرت آپ کے شامل حال رہی، جس کے نتیجے میں قادیان کی اس گمنام بستی سے نکل کر آپ کا پیغام دنیا کے کناروں تک پہنچ گیا ہے۔ اور آج ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ہر آنے والا دن احمدیت کی روز افزون ترقی کا آئینہ دار ہے۔ حضرات، اب آئیے سب سے پہلے ہم حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اپنی جماعت کے روشن مستقبل اور جماعت کی ترقیات کے بارے میں جو پیشگوئیاں عطا فرمائی ہیں اس بارے میں ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہیں۔ چنانچہ آپ اپنی کتاب براہین احمدیہ حصہ 5 میں تحریر فرماتے ہیں، ایسے زمانے اور ایسے نا امیدی کے وقت میں میری تائید اور نصرت کے لیے پیشگوئیاں فرمائیں کہ وہ زمانہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے سے مشابہ تھا جبکہ آپ مکہ معظمہ کی گلیوں میں اکیلے پھرتے تھے اور کوئی آپ کے ساتھ نہ تھا اور کوئی صورت کامیابی کی ظاہر نہ تھی۔ اسی طرح وہ پیشگوئیاں جو میرے گمنامی کے زمانے میں کی گئیں اس زمانے کی نگاہ میں ہنسی کے لائق اور دور از قیاس تھی اور ایک دیوانے کی بڑھ سے مشابہ تھی۔ کس کو معلوم تھا کہ جیسا کہ ان پیشگوئیوں میں وعدہ فرمایا گیا ہے، سچ مچ کسی زمانے میں ہزارہ انسان میرے پاس قادیہ میں آئیں گے اور کئی لاکھ انسان میری بیعت میں داخل ہو جائیں گے اور میں اکیلا نہیں رہوں گا جیسا کہ اس زمانے میں اکیلا تھا۔ اور خدا نے گمنامی اور تنہائی کے زمانے میں یہ خبریں دی تب وہ ایک دانشمند اور طالب حق کی نظر میں عظیم الشان نشان ہو اور تا سچائی کے ڈھونڈنے والے یقین دل سے سمجھ لے کہ یہ کاروبار انسان کی طرف سے نہیں ہے اور ناممکن ہے کہ انسان کی طرف سے ہو۔ وہ پیشگوئیاں براہی میں آج سے 25 برس پہلے شائع ہو چکی ہیں۔
اذا جاء نصر اللہ والفتح وانتهى امر الزمان الینا الیس هذا بالحق ولا تیأس من روح اللہ الا ان روح اللہ قریب الا ان نصر اللہ قریب یأتیک من کل فج عمیق یأتون من کل فج عمیق ینصرک اللہ من عنده ینصرک رجال نوحی الیہم من السماء انک بأعیننا یرفع اللہ ذکرک ویتم نعمتہ علیک فی الدنیا والآخرہ۔ ترجمہ: جب خدا کی مدد اور فتح آئے گی اور زمانہ ہماری طرف رجوع کر لے گا، اس وقت کہا جائے گا کہ کیا یہ کاروبار خدا کی طرف سے نہ تھا؟ اور خدا کی رحمت سے نا امید مت ہو، یعنی یہ خیال مت کر کہ تو ایک گمنام اور اکیلا اور احد من الناس آدمی ہوں۔ یہ کیوں کر ہوگا کہ میرے ساتھ ایک دنیا جمع ہو جائے گی، کیونکہ خدا ارادہ کر چکا ہے کہ ایسا ہی ہوگا اور اس کی مدد قریب ہے، اور جن راہوں سے وہ مالی مدد آئے گی اور ارادت کے خطوط آئیں گے وہ سڑکیں ٹوٹ جائیں گی اور گہری ہو جائیں گی، یعنی بکثرت ہر ایک قسم کا مال آئے گا اور دور دور سے آئے گا، اور دور دور سے مریدانہ خطوط آئیں گے، اور نیز اس قدر لوگ کثرت سے آئیں گے کہ جن راہوں سے چلیں گے ان راہوں میں گڑھے پڑ جائیں گے۔ خدا اپنے پاس سے تیری مدد کرے گا، تیری مدد وہ لوگ کریں گے جن کے دلوں میں ہم خود آسمان سے الہام کریں گے۔ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، تیرے ذکر کو خدا اونچا کرے گا اور دنیا اور آخرت میں اپنی نعمت تیرے پر پوری کرے گا۔ احباب کرام، ذرا غور فرمائیں، یہ اس وقت کی پیشگوئیاں ہیں جبکہ جماعت احمدیہ ابھی قائم بھی نہیں ہوئی تھی اور کوئی بھی آپ کا واقف گر نہ تھا۔ آپ فرماتے ہیں اس زمانے میں ذرا سوچو کہ میں کیا چیز تھا جس زمانے میں براہیم کا دیا تھا اشتہار، پھر ذرا سوچو کہ اب چرچا میرا کیسا ہوا، کس طرح سعت سے شہرت ہو گئی در ہر دیار۔ جانتا تھا کون، کیا عزت تھی پبلک میں مجھے، کس جماعت کی تھی مجھ سے کچھ ارادت یا پیار۔ ایسی حالت میں آپ نے یہ پیشگوئیاں کی اور یہ تمام پیشگوئیاں حرف بحرف پوری ہو رہی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ 7 پیشگوئیاں ہیں جن کی خبر ان کلمات وحی الہی میں دی گئی ہیں، اور ہر عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ اس زمانے میں یہ 7 پیشگوئیاں پوری ہو چکی ہیں، کیونکہ علماء اور پیرزادوں نے کفر کے فتوے تیار کر کے اور طرح طرح کے منصوبے تراش کر کے ناخنوں تک زور لگایا کہ میری طرف کوئی رجوع نہ کرے، اور حیا کو بالائے طاق رکھ کر خدا تعالی سے جنگ کیا اور کوئی دقیقہ مکر اور فریب اور دھوکے دینے کا اٹھا نہ رکھا۔ بعض نے میری نسبت جھوٹی مخبریاں کی تا کسی طرح گورنمنٹ کو ہی افروختہ کریں، اور بعض نے جاہل مسلمانوں کو افروختہ کیا تا وہ دکھ دیتے رہیں، مگر آخر کار وہ سب نامراد رہے اور یہ پودا زمین میں مخفی نہ رہ سکا اور ایک جماعت کی صورت پیدا ہو گئی، اور جس کے ثابت کرنے کی کچھ ضرورت نہیں، بد یہی امر ہے۔ جبکہ کہتے ہیں کہ کاذب پھولتے پھلتے نہیں، پھر مجھے کہتے ہیں کاذب دیکھ کر میرے ثمار۔ آپ اپنی جماعت کی ترقیات کے بارے میں خدا تعالیٰ کی خوشخبریاں سناتے ہوئے فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین تبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، یعنی اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا اور تیری بریت ظاہر کروں گا، اور جو تیرے پیرو ہیں میں قیامت کے دن ان کو تیرے منکروں پر غالب رکھوں گا۔ اس جگہ اس وحی الہی میں عیسیٰ سے مراد میں ہوں، اور تابعین یعنی پیرووں سے مراد میری جماعت ہے۔ قرآن شریف میں یہ پیشگوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت ہے، اور مغلوب کم سے مراد یہودی ہیں جو دن بدن کم ہوتے گئے۔ پس اس آیت کو دوبارہ میرے لیے اور میری جماعت کے لیے نازل کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مقدر یوں ہے کہ وہ لوگ جو اس جماعت سے باہر ہیں وہ دن بدن کم ہوتے جائیں گے، اور تمام فرقے مسلمانوں کے جو اس سلسلہ سے باہر ہیں وہ دن بدن کم ہو کر اس سلسلہ میں داخل ہوتے جائیں گے یا نابود ہوتے جائیں گے، اور اس جماعت کے لوگ اپنی تعداد اور قوت مذہب کے روح سے سب پر غالب ہو جائیں گے۔ ہر سال عالمی بیعت کے موقع پر یہ ترقیات کے نظارے ہم ملاحظہ کرتے ہیں۔ آپ آگے فرماتے ہیں
واضح رہے کہ یہ پیشگوئیاں نہایت اعلیٰ درجے کی ہیں، کیونکہ ایسے وقت میں کی گئی جبکہ کوئی کام بھی درست نہ تھا اور کوئی مراد حاصل نہ تھی، اور اب خدا نے اس ویرانہ کو یعنی قادیان کو مجمع الدیار بنا دیا کہ ہر ایک ملک کے لوگ یہاں آ کر جمع ہوتے ہیں، اور نہ صرف اسی قدر بلکہ ملک عرب اور شام اور مصر اور روم اور فارس اور امریکہ اور یورپ وغیرہ ممالک میں یہ تخم بویا گیا، اور کئی لوگ ان ممالک سے اس سلسلہ احمدیہ میں داخل ہو گئے، اور امید کی جاتی ہے کہ وہ وقت آتا جاتا ہے بلکہ نزدیک ہے کہ ان مذکورہ بالا ممالک کے لوگ بھی اس نور آسمانی سے پورا حصہ لیں گے۔ یہ اگر انسان کا ہوتا کاروبار اے ناقصان، ایسے کاذب کے لیے کافی تھا وہ پروردگار، کچھ نہ تھی حاجت تمہاری نے تمہاری مکر کی، خود مجھے نابود کرتا وہ جہاں کا شہریار۔ اس قدر نصرت کہاں ہوتی ہے ایک کذاب کی، کیا تمہیں کچھ ڈر نہیں ہے کرتے ہو بڑھ بڑھ کے وار۔ ہے کوئی کاذب جہاں میں، لاؤ لوگو کچھ نظیر، میری جیسی جس کی تائیدیں ہوئی ہو بار بار۔ احباب کرام، ایک دفعہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جرمن مہمانوں کی ایک مجلس سوال و جواب منعقد ہوئی۔ اس میں ایک سوال یہ تھا کہ کیا آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ ایک روز پاکستان میں کثرت سے لوگ احمدیت کو قبول کریں گے؟ اس پر حضور انور رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے یقین ہے کہ خدا کے فضل سے ایک دن احمدیہ جماعت ساری دنیا میں غالب آئے گی۔ پاکستان تو دنیا کے ایک معمولی حصہ ہے، مگر اس وقت آپ کے لیے اس گھڑی کا تصور کرنا بہت مشکل ہے کہ ایسا کیوں گر ہوگا۔ لیکن ماضی کی تاریخ میں جھانک کر دیکھیں کہ جب مسیح ناصری فلسطین میں تھے تو کتنے لوگوں نے انہیں قبول کیا تھا، شاید 30 آدمیوں نے، لیکن انجام کر کون غالب آیا؟ حضرت مسیح غالب آئے اور ان کے مخالف ناکام رہے۔ ابھی یہ یقین کرنا مشکل ہے لیکن ایسا ہو کر رہنے والا ہے۔ اے حضرت مسیح موعود کے درخت وجود کے سرسبز شاخوں، یہ کامیابی جماعت کے مقدر میں ہے، یہ ایک دن ہو کر رہے گا۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ چند مولویوں کی لعنتیں کیا چیز ہیں؟ ساری دنیا کی زمینی اگر لعنتیں ڈالیں گے، کروڑوں اربوں لعنتیں بھی اگر زمین سے اٹھیں گی تو خدا کی قسم زمین کی لعنتیں آقا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گی۔ میرا خدا کا ایک سلام ایسی قوت رکھتا ہے کہ ساری لعنتیں اسے ٹکرا کر پارا پارا ہو جائیں گی اور ناکام ہوں گی اور نامراد ہوں گی۔ خدا کی آواز میں السلام علیکم جماعت کو میں پہنچاتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ یہ سلامتی آپ کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے، کوئی نہیں جو اس سلامتی کو مٹا سکے۔ یہ کیا چیز ہے؟ ان کی گالیاں کیا چیز؟ ان کا ایک ہی جواب ہے، پہلے سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ آپ آگے بڑھیں، اس تیزی کے ساتھ، اس شان کے ساتھ غلبہ اسلام کی شاہراہ پر آگے بڑھتے چلے جائیں کہ دیکھتے دیکھتے وہ وعدہ جو اس آیت میں کیا گیا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، آپ کے ذریعہ، ہاں آپ کے ذریعہ وہ دن ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ ابھرتا ہوا دیکھیں، وہ سورج اپنی آنکھوں کے سامنے ابھرتا ہوا دیکھیں کہ اسلام سارے ادیان پر غالب آ چکا ہو، اور میرے آقا و مولا اور آپ کے آقا و مولا، ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا پر غالب آ چکے ہوں۔ ایک ہی خدا ہو اور ایک ہی رسول اور ایک ہی راجدھانی ہو اور وہ اسلام کی راجدھانی ہو۔ اگر تیرا بھی کچھ دی ہے بدل دے جو میں کہتا ہوں کہ عزت مجھ کو اور تجھ پر ملامت آنے والی ہے۔ خدا رسوا کرے گا تم کو، میں اعزاز پاؤں گا، سنو اے منکرو اب یہ کرامت آنے والی ہے۔ احباب کرام، کثرت افراد یا کثرت مال و جائیداد ہی صداقت کی دلیل نہیں ہے۔ جو شخص من جانب اللہ ہوتے ہیں، خدا تعالیٰ نامساعد حالت میں ان کو کامیابی کی بشارت دیتا ہے
اور وہ لوگوں کے سامنے واشگاف الفاظ میں یہ خوشخبریاں سناتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، یعنی اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے کہ ضرور میں اور میرے رسول غالب آئیں گے۔ بس انبیاء اور مامور من اللہ کی صداقت کی یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مشن کو تمام تر رکاوٹوں کے باوجود ترقی کے منازل کو عبور کرواتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جماعت کی ترقیات کے بارے میں جو پیشگوئیاں کی ہیں اس میں ایک قادیان کی ترقی کے بارے میں بھی ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں ہم نے کشف میں دیکھا کہ قادیان بڑا عظیم شہر بن گیا ہے اور انتہائی نظر سے بھی پرے تک بازار نکل گئے۔ اونچی اونچی 2 منزلہ 4 منزلہ سے بھی زیادہ اونچے چبوترے والی دکانیں عمدہ عمارت کی بنی ہوئی ہے، اور موٹے موٹے سیٹھ بڑے بڑے پیٹ والے جن سے بازار کو رونق ہوتی ہے بیٹھے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن آنے والا ہے جو قادیان سورج کی طرح چمک کر دکھلا دے گی کہ وہ ایک سچے کا مقام ہے۔ چنانچہ آج ہم حضور علیہ السلام کے فرمان کو نہایت شان کے ساتھ پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ آج سے 100 سال قبل جب الہام وسیع مکان کا پہلی مرتبہ نازل ہوا تھا تو حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مکان بنوانے کے لیے تو ہمارے پاس روپے نہیں، اس الہام کو ظاہری طور پر پورا کرنے کے لیے ایک چھپر بنوا دیا جائے، لیکن آج خدا نے اس عظیم الشان رنگ میں اس الہام کو پورا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان صداقت ہے مسیح موعود کی، اور کیا شان خلافت خلفائے مسیح موعود کی۔ جہاں تک قادیان کی عمارات کا تعلق ہے، خلافت خامسہ کے مبارک دور میں تعمیراتی کام پہلے سے کئی گنا بڑھ گئے ہیں۔ چنانچہ دارالمسیح کی رینویشن، مسجد اقصی قادیان کی توسیع، مسجد دارالانوار کی ارسر نو تعمیر، جامعہ احمدیہ کی عظیم الشان عمارات، سرائے طاہر، جدید سہولتوں سے آراستہ نور ہاسپٹل، کوٹھی دارالسلام اور محلہ احمدیہ میں دیگر جگہوں پر کارکنان کے کوٹیز کی تعمیر، 4 منزلہ فلیٹس کے ساتھ ساتھ ایک اور جدید سہولتوں سے آراستہ 4 منزلہ فلیٹ کی تعمیر، لنگر خانہ حضرت اقدس مسیح موعود کی توسیع، بیشتی مقبرہ میں مقام ظہور قدرت ثانیہ پر نئی یادگار، بیشتی مقبرہ کی تزئین، ایوان انصار کے ساتھ جدید سہولتوں سے آراستہ 3 منزلہ VIP گیسٹ ہاؤس، دفتر نشر و اشاعت اور MTA کے عظیم الشان عمارتیں، جدید سہولتوں کے ساتھ آراستہ فضل عمر پرنٹنگ پریس، مرکزی لائبریری، ہال لجنہ امائیلیہ، دیگر ممالک اور بھارت کے دیگر صوبوں کے تعمیر ہونے والے گیسٹ ہاؤس ان کے علاوہ ہیں، جن میں کیرلا ہاؤس، دبئی ہاؤس، موریشس گیسٹ ہاؤس، آسٹریلیا گیسٹ ہاؤس، انڈونیشین گیسٹ ہاؤس وغیرہ شامل ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے الہی بشارت کے مطابق ایک چھپر سے کام شروع کیا تھا، لیکن آج زمین قادیان اب محترم ہے، ہجوم خلائق سے حرز حرم ہے۔ قادیان وہ پاک بستی اور تختگاہ رسول ہے جو مختلف ابتلاؤں سے گزرتی ہوئی اب اس حالت میں پہنچ گئی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس بستی کا شاندار مستقبل کے بارے میں پیشگوئی کرتے وقت اس بستی کا کیا حال تھا ذرا سوچئے۔ اس کے بعد بھی اس کی ترقی اتنا آسان نہیں تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 1914 میں خلافت ثانیہ کے انتخاب کے موقع پر غیر مبائین قادیان چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ صدر انجمن احمدیہ کے بعض محکمہ جات کی بھاگ دوڑ ان لوگوں کے ہاتھ میں تھے۔ اس وقت ان کے تعمیراتی پروگراموں نے صدر انجمن احمدیہ کے خزانہ کو بالکل خالی کر رکھا تھا، صرف چند آنوں کے پیسے باقی تھے۔ دوسری طرف یہ لوگ اس قدر خودبینی میں مبتلا تھے کہ سمجھتے تھے کہ ہمارے چلے جانے سے یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور ہمارے بعد کوئی شخص اس نظام کو چلا نہیں سکے گا۔ چنانچہ ان کے ایک معزز کارکن نے قادیان سے جاتے ہوئے سلسلہ کی عمارات کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ اب یہ ہم الو بولیں گے۔ اسی طرح قادیانی مینار کا نام و نشان مٹانے کے زوم میں احراری فتنہ اٹھا۔ اس کے بعد 1947 میں الہام داغ ہجرت کے ظہور کے بعد قادیان میں مقدس مقامات کی حفاظت و آباد کاری کے لیے صرف 313 مخلصین درویشین قادیان رہ گئے۔ اس وقت حضرت مولانا جلال الدین صاحب شمس امیر جماعت قادیان مع دیگر احباب جماعت قادیان کے قافلہ میں رخصت ہوتے ہوئے
مسجد محلہ دارالانوار کے سامنے درد بھری آواز سے یہ الفاظ کہے، اے قادیان کی مقدس سرزمین، تو ہمیں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بعد دنیا میں سب سے پیاری ہے، لیکن حالت کے تقاضے سے ہم یہاں سے نکلنے پر مجبور ہیں، اس لیے ہم تجھ پر سلامتی بیچتے ہوئے رخصت ہوتے ہیں۔ پس ان حالات سے گزرتے ہوئے قادیان کی اس مقدس بستی اب اس حالت میں پہنچی ہے، اور ایک دن ضرور آئے گا کہ اس وقت قادیان سورج کی طرح چمک کر دکھلا دے گی کہ وہ ایک سچے کا مقام ہے۔ قادیان دارالامان، قادیان دارالامان، جماعت احمدیہ عالمگیر، خلافت احمدیہ، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، نعرہ تکبیر۔ اس کامیابی کے لیے صرف عمارتیں کافی نہیں ہیں، ہم تو یہ دعا کر رہے ہیں، مانگتے ہیں سب دعا ہو کر سراپا آرزو، جلد شاہ قادیان تشریف لائے قادیان۔ سامعین حضرات، اب خاکسار سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے امسال ہونے والے جماعت کی مجموعی ترقی کے ذکر پر خطاب کرتے ہوئے جلسہ سالانہ برطانیہ 2012 میں جو رپورٹ پیش کی ہے اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا، آج کے دن حسب روایت اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا ذکر ہوتا ہے جو جماعت پر دوران سال ہوئے، اور یہ ذکر بھی ان فضلوں کے عشر عشیر بھی نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ سارے سال میں جماعت احمدیہ پر فرماتا ہے۔ نئے ممالک، فرمایا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس سال بھی خدا تعالیٰ نے ہمیں 2 نئے ممالک میں احمدیت کا پودا لگانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب دنیا کے 202 ممالک میں جماعت احمدیہ قائم ہو چکی ہے، اور اس طرح گزشتہ 28 سالوں میں جبکہ حاسدین نے جماعت کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے 111 نئے ممالک میں جماعت قائم ہو چکی ہے۔ پرنٹنگ پریس، احمدیہ پرنٹنگ پریس جو دنیا کے مختلف جگہوں پر قائم ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ فضل عمر پریس قادیان میں بہت عمدہ کتب شائع ہو رہی ہیں، تقریباً 85-90% کام وہیں ہو رہا ہے۔ MTA انٹرنیشنل کا کام بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت وسیع ہو گیا ہے، اور اس کے 14 ڈپارٹمنٹ میں جو کام کر رہے ہیں ان میں کام کرنے والوں میں خواتین بھی ہیں اور مرد بھی ہیں جو 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں۔ اس سال MTA کی نشریات کی بڑھتی ہوئی مانگ کو دیکھتے ہوئے مختلف زبانوں کا تراجم کو نشر کی جانے والی سٹریمز کی تعداد 28 ہو گئی ہے۔ انٹرنیٹ پر MTA دیکھنے والوں کی تعداد میں اس قدر اضافہ ہوا ہے کہ بعض اوقات زیادہ وزٹرز کی وجہ سے سٹریم متاثر ہو جاتی ہے، چنانچہ اب ایک گلوبل IPT ڈسٹریبیوٹر کے ذریعہ MTA نشر کیا جائے گا، جس کی وجہ سے کوئی روک نہیں آئے گی۔ اسی طرح موبائل فونز پر بھی MTA انٹرنیٹ کو وسعت دی گئی ہے۔ انٹرنیٹ کا موبائل پر صحیح استعمال ہو سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے صرف جماعت احمدیہ کے ذریعہ ہو سکتا ہے۔ مرکزی ویب سائٹ کے ذریعہ بھی بہت اچھا کام ہو رہا ہے۔ خطبات جمعہ 18 زبانوں آڈیو ویڈیوز کے صورت میں YouTube میں ڈالے گئے ہیں۔ iPad کے علاوہ iPhone اور بلیک بیری فونز کے ذریعہ بھی خطبات دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس ویب سائٹ میں 500 اردو اور 180 انگریزی کتب مہیا کی گئی ہے۔ نادار اور ضرورت مندوں کی امداد بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے جاری ہے، اور ہزاروں لاکھوں بچے اور مریض استفادہ کر رہے ہیں۔ بیعتوں کی تعداد اس سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے 5,14,352 بیعتیں ہوئی ہیں۔ 116 ممالک سے 282 قومیں احمدیت میں داخل ہوئی ہیں۔ آخر میں حضور انور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت دنیا میں ترقی کر رہی ہے، اور جو لوگ شامل ہو رہے ہیں وہ ایمان میں بھی بہت زیادہ ترقی کر رہے ہیں۔ دیکھو خدا نے ایک جہاں کو جھکا دیا، گمنام پا کے شہرے عالم بنا دیا۔ اب دیکھتے ہو کیسا رجوع جہاں ہوا، ایک مرجع خواص یہ قادیان ہوا۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں،
اے تمام لوگوں سن رکھو کہ یہ اس کی پیشگوئی ہے جس نے زمین و آسمان بنایا، وہ اپنی اس جماعت کو تمام ملکوں میں پھیلاوے گا اور حجت اور برہان کے روح سے سب پر ان کو غلبہ بخشے گا۔ خدا اس مذہب اور اس سلسلے میں نہایت درجہ اور فوق العادت برکت ڈالے گا، اور ہر ایک کو جو اس کے معدوم کرنے کا فکر رکھتا ہے نامراد رکھے گا، اور یہ غلبہ ہمیشہ رہے گا یہاں تک کہ قیامت آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس غلبہ کے لیے کوشش اور دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔